शहर के शोर से कोसों दूर, जहाँ सूखे पेड़ों की टहनियां आपस में उलझकर किसी बूढ़े हाथ की उंगलियों जैसी लगती थी, वहां वह पुरानी मस्जिद खड़ी थी। मस्जिद की दीवारें सफेद नहीं रही थी, उन पर काई और वक्त की धूल ने एक गहरा मटमैला रंग चढ़ा दिया था। आसपास के गांव के लोग उस दिशा में उंगली उठाने से भी कतराते थे। उस तरफ मत जाना, वो खुदा के बंदों की नहीं, आग से बने मखलूकों की जगह है। बड़े बुजुर्ग अक्सर यही चेतावनी देते। कहते थे कि सदियों पहले जब इंसानों ने उस वीराने को छोड़ा, तो एक जिन्नात ने अपने कुनबे के साथ वहां बसेरा कर लिया। ये कोई अकेला साया नहीं, बल्कि एक पूरा परिवार था। एक सख्त मिजाज बाप, ममताई माँ, 7 ताकतवर भाई और उनकी एक छोटी रहस्यमय बहन। एक शाम रास्ता भटका हुआ एक मुसाफिर, जो इन कहानियों से बेखबर था, ढलते सूरज को देख पनाह की तलाश में उस मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ गया। जैसे ही उसने वजू के लिए सूखे होज के पास कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। सन्नाटा ऐसा था कि उसे अपनी ही पलकों की झपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। अपनी मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में कदम रखा और नमाज की नियत बांधी। जैसे ही उसने अल्लाह अकबर कहा, उसे अपने ठीक पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई वजूद। उसे महसूस हो रहा था कि 7 जोड़ी भारी आंखें उसकी पीठ को घूर रही हैं। मस्जिद के कोने से किसी औरत के गुनगुनाने की धीमी आवाज आई, जो शायद उन 7 भाइयों की बहन थी। मुसाफिर का जिस्म कांपने लगा। वह खौफ से ज्यादा एक अजीब सी रूहानी भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे वह किसी और ही दुनिया में बिना इजाजत दाखिल हो गया हो। मुसाफिर जैसे ही सजदे में गया, मस्जिद की खामोशी एक भयानक गूंज में बदल गई। अचानक उसके कानों के पास एक ऐसी फुसफुसाहट हुई, जैसे सैकड़ों सूखे पत्ते एक साथ रगड़ खा रहे हो। जमीन के नीचे से एक हल्की थरथराहट उठी और दिया बुझ गया। अंधेरे में उसे 7 साए अपनी तरफ बढ़ते महसूस हुए। सबसे बड़े भाई ने मुसाफिर के कंधे पर अपना बर्फ जैसा ठंडा हाथ रखा, तो मुसाफिर की चीख निकल गई। वह अपनी जान बचाकर बिना पीछे मुड़े, नंगे पैर कांटों भरे रास्तों पर सरपट भाग खड़ा हुआ। जैसे ही उसकी आहट दूर हुई, मस्जिद का माहौल एकदम बदल गया। वह डरावना सन्नाटा अब कहकों में तब्दील हो चुका था। देखा कैसे अपनी जूतियां वहां छोड़ भागा? सबसे बड़े भाई जरगाम ने अपनी भारी आवाज में ठाका लगाते हुए कहा, अरे भाईजान, आपने तो सिर्फ हाथ रखा था। अगर मैं अपनी असली शक्ल दिखा देता, तो बेचारा वहीं ढेर हो जाता। दूसरा भाई शाहबाज अपनी धुएं जैसी उंगलियों को हवा में नचाते हुए बोला। मस्जिद के गुंबद के पास से उनकी एक लौती बहन जुलेखा खिलखिलाकर नीचे उतरी। उसके पैरों की पायल से बिजली जैसी चमक निकल रही थी। उसने चिढ़ाते हुए कहा, तुम सब तो बस डराना जानते हो। मैंने तो बस उसके कान में आमीन कहा था और उसके पसीने छूट गए। बाकी भाई हैदर, आतिश, जोरान, सफदर और सबसे छोटा रूहान भी सफ के पास जमा हो गए। रूहान बोला, अब्बा जान, देख लेते तो हमें डांटते कि इंसानों को तंग ना करो, पर सच में उस मुसाफिर का चेहरा देखने लायक था। माँ ने पर्दे के पीछे से हल्की मुस्कुराहट के साथ आवाज दी, चलो अब शरारतें बंद करो, इबादत का वक्त हो रहा है। वह पूरा परिवार अब उस वीरान मस्जिद की रौनक बन चुका था, जहाँ डर और हंसी का एक अजीब सा संगम था। दिन इसी तरह बीत रहे थे। उस वीराने में खड़ी पुरानी मस्जिद अब उन जिनों के परिवारों का एक हंसता खेलता आशियाना बन चुकी थी। सातों भाई जरगम, शहबाज, हैदर, आतिश, जोरान, सफदर और रूहान अपनी छोटी बहन जुलेखा पर जान छिड़कते थे। उनके लिए जुलेखा एक नाजुक गुलाब की तरह थी, जिसे उन्होंने दुनिया की हर बुरी नजर से बचा कर रखा था। एक दोपहर जब धूप मस्जिद की टूटी खिड़कियों से छन कर अंदर आ रही थी, जुलेखा ने अंगड़ाई ली और अपने भाइयों की तरफ देखा। मुझे वो नीले पहाड़ों के पीछे वाले बगीचे के सेब खाने हैं, जुलेखा ने मासूमियत से अपनी मांग रखी। सबसे बड़े भाई जरगम ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात? शहबाज, जोरान, जाओ और सूरज ढलने से पहले टोकरी भर लाओ। जैसे ही भाई सेब लेकर लौटे, अब्बा की कड़कती आवाज मस्जिद के मीनारों से टकराई,
وہ سائے کی طرح اچانک سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ ابا، میں نے کتنی بار منع کیا ہے کہ دن کے اجالے میں انسانی سرحدوں کے پاس مت جاؤ۔ تم ساتوں کے دماغ پھر گئے ہیں۔ ابا نے اپنی چھڑی زمین پر پٹکی اور ایک زوردار روحانی لہر اٹھی جس سے ساتوں بھائی دیوار سے جا ٹکرائے۔ ابا، آج تم سب کو اس نافرمانی کی سزا ملے گی۔ جب ابا انہیں سزا دے کر چلے گئے تو ساتوں بھائی زمین پر کرا رہے تھے، لیکن ان کے چہروں پر ایک عجیب سی سنتوش بھری مسکان تھی۔ زلیخا دوڑ کر ان کے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زلیخا، بھیا مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے ابا نے آپ کو پھر سے مارا۔ سب سے چھوٹے بھائی روحان زخم کے باوجود ہنستے ہوئے بولا، ارے پگلی، تو روتی ہے تو یہ مسجد اور ویران لگنے لگتی ہے۔ ابا کی مار میں بھی سواد ہے، بشرطے تو وہ سیب مزے سے کھائے۔ حیدر نے اپنا کندھا سہلاتے ہوئے جوڑا۔ زلیخا، تو بس حکم کیا کر، ابا کی مار تو ہمارے لیے اس مرہم کی طرح ہے جو تیری ایک مسکراہٹ سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مسجد کی ویران دیواروں کے پیچھے رہتے رہتے زلیخا کا من اوبنے لگا تھا۔ وہ اکثر اونچی مینار پر بیٹھ کر دور جلتی انسانی بستی کی روشنیوں کو دیکھتی اور سوچتی، کاش میں بھی ان گلیوں میں آزاد گھوم پاتی۔ اس کے بھائی اسے ہمیشہ ٹوکتے، زلیخا، انسان جتنے کمزور دکھتے ہیں ان کا دل اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے، وہاں مت جانا۔ ایک روز جب ابا اور امی دوسرے قبیلے کے ایک دعوت میں گئے تھے اور ساتوں بھائی مسجد کے پیچھے شکار میں مشغول تھے، زلیخا نے موقع دیکھ لیا۔ اس نے اپنی جادوئی طاقت سے ایک بہت خوبصورت انسانی روپ دھرا، چہرے پر نورانی چمک اور سر پر سلیقے سے بندھا ایک گہرا نیلا حجاب۔ انسانی بستی کے بازار میں گھومتے ہوئے وہ ہر چیز کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی بھیڑ میں سنتولن بگڑنے سے وہ ایک نوجوان سے زور سے ٹکرا گئی۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کونی تھام لی۔ وہ سمت تھا، شہر کا سب سے سلیقے دار اور خوبصورت نوجوان۔ سمت اتنی شالنتا سے آنکھیں جھکاتے ہوئے، سنبھل کر صاحبہ، معاف کیجیے گا، بھیڑ ذرا زیادہ ہے، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ زلیخا نے پہلی بار کسی انسان کی آنکھوں میں اتنی نزاکت اور لحاظ دیکھا تھا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ زلیخا، نہیں، میں ٹھیک ہوں، شکریہ۔ سمت، آپ اس بستی کی نہیں لگتی، میں نے پہلے کبھی آپ کو یہاں کے بازاروں میں نہیں دیکھا۔ زلیخا ایک پل کو جھجکی، پھر جھوٹ بولا، جی میرا نام عشا ہے، میں پاس کے گاؤں سے آئی ہوں۔ سمت، عشا، خدا قسم، نام جتنا پاکیزہ ہے سادگی بھی ویسی ہی ہے۔ میرا نام سمد ہے، اگر برا نہ مانے تو کیا میں آپ کو آگے تک چھوڑ دوں؟ ان گلیوں میں مسافر اکثر راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ زلیخا کا دل ایک انجانی دھڑکن سے دھڑکنے لگا۔ وہ جن تھی، پر سمد کے لہجے کی مٹھاس اسے کسی جادوئی طلسم کی طرح اپنی اور کھینچ رہی تھی۔ زلیخا، آپ بہت تمیز سے بات کرتے ہیں سمد صاحب، پر مجھے اب جانا ہوگا ورنہ دیر ہو جائے گی۔ سمد، اتنی جلدی؟ ابھی تو صرف نام ہی معلوم ہوا ہے، کیا کل اسی وقت اسی پرانے برگد کے پاس پھر سے عشا کے دیدار ہو سکیں گے؟ زلیخا نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا لی اور بنا کچھ کہے وہاں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے کانوں میں سمد کی آواز گونج رہی تھی۔ جب وہ مسجد لوٹی تو اس کے چہرے کی چمک دیکھ کر بڑے بھائی زرگم کو شک ہو گیا۔ زرگم، زلیخا تو اتنی خوش کیوں ہے؟ اور یہ حجاب کی خوشبو، یہ اس ویرانے کی تو نہیں ہے؟ عشق کی مہک چھپائی نہیں چھپتی، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ زلیخا اب ہر روز چپکے سے انسانی بستی جانے لگی۔ سمت کے ساتھ بتایا ہر پل اسے اپنی اس بے رنگ مسجد سے دور لے جا رہا تھا۔ وہ اسے عشا بلاتا اور زلیخا کا من کرتا کہ کاش وہ ایک واقعی عام انسان ہوتی۔ مسجد میں ساتوں بھائی اب سچیت ہو گئے تھے۔ وہ اکثر زلیخا کو ہوا میں مسکراتے یا خالی نظروں سے دیوار کو تکتے دیکھتے۔ وہ جن تھے، دل کی دھڑکنیں پڑھنا ان کی فطرت تھی۔ ایک دوپہر جیسے ہی زلیخا نظر بچا کر نکلی، ساتوں بھائی سایوں کی طرح اس کے پیچھے ہو لیے۔
بازار کے اس پرانے برگد کے نیچے انہوں نے دیکھا کہ ان کی لاڈلی بہن ایک انسانی نوجوان کے سامنے کھڑی شرما رہی ہے۔ سمود اسے ایک چھوٹا سا تحفہ دے رہا تھا۔ جب زلیخا واپس مسجد لوٹی تو اس نے دیکھا کہ ساتوں بھائی مسجد کے صحن میں قطار بنا کر کھڑے ہیں۔ ماحول میں بھاری پن تھا۔ سرگم: عیشا، نام اچھا چن لیا ہے تم نے، زلیخا، پر کیا اس انسان کو پتا ہے کہ وہ جس سے دل لگا رہا ہے وہ دوہے کی اولاد ہے؟ زلیخا کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ کانپتے ہوئے بولی، بھائی جان، آپ وہاں تھے؟ شہباز: ہم ہر قدم پر تیرے ساتھ ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ انسان تجھے ان نظروں سے دیکھ رہا تھا جسے ہم تجھے پوری دنیا کی نظروں سے بچانا چاہتے تھے۔ زلیخا: بھائی، وہ بہت اچھا ہے، وہ مجھ سے بہت تمیز سے پیش آتا ہے، میں نے کبھی ایسا سکون محسوس نہیں کیا۔ روحان، جو چھوٹا بھائی تھا، دکھی ہو کر بولا، بہن، وہ انسان ہے، جب اسے پتہ چلے گا کہ تو کون ہے اسے اس کی تمیز خوف میں بدل جائے گی، وہ بھاگ جائے گا۔ آتش: کیا ہم اس سمت کا نام و نشان مٹا دیں؟ اگر وہ نہ ہوگا تو پھر سے ہماری زلیخا بن جائے گی۔ زلیخا: نہیں، اگر اسے کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ کہتے تھے نا کہ آپ میری ہر ضد پوری کریں گے، تو آج میری یہ ضد ہے کہ اسے کچھ نہ ہونے چاہیے۔ ساتوں بھائی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ وہ اپنی بہن سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اس کی آنکھوں کے آنسو ان کے لیے انگاروں کی طرح تھے۔ زرگم: ٹھیک ہے، ہم اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن یاد رکھ، ابا اور امی کے لوٹنے سے پہلے تجھے یہ سب ختم کرنا ہوگا۔ اگر انہیں پتہ چلا تو وہ نوجوان زندہ نہیں بچے گا۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر آ گئی تھی جہاں سے واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ سمت زلیخا کی سادگی کا اس قدر دیوانہ ہوا کہ وہ اسے اپنے گھر لے گیا۔ سمت کے گھر والے شک نورانی چہرے اور اس کی تہذیب کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ بنا دیر کیے ایک چھوٹی سی محفل میں سمت اور زلیخا کا نکاح ہو گیا۔ زلیخا نے یہ بات اپنے ساتوں بھائیوں کو بتا دی۔ زلیخا: بھائی جان، میں نے سمت سے نکاح کر لیا ہے، اب میں انسان بن کر اس کے ساتھ رہوں گی، میری روح کو وہی سکون ملتا ہے۔ سرگم: تو نے آگ کا دامن چھوڑ کر مٹی کا ساتھ چن لیا زلیخا، پر یاد رکھ، ابا جب لوٹیں گے تو وہ اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ادھر جب ابا اور امی دوسرے قبیلے سے لوٹے تو انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک بہت ہی طاقتور اور خوفناک جن عزرائیل کو شوہر کے روپ میں چن لیا تھا۔ انہیں زلیخا کے انسانی نکاح کی بھنک تک نہیں تھی۔ انہوں نے مسجد کے اس ویرانے میں ہی ایک بھاری بھرکم روحانی محفل سجائی اور جبراً زلیخا کا نکاح عزرائیل سے کر دیا۔ اب زلیخا ایک عجیب اور بھیانک دوراہے پر تھی۔ اس کے دو شوہر تھے، ایک انسان اور دوسرا جن۔ ابا: زلیخا، آج سے تم عزرائیل کی امانت ہو، جنوں کی سلطنت کی تم رانی بنو گی۔ زلیخا کانپ اٹھی۔ وہ بھاگ کر اپنے بھائیوں کے پاس گئی۔ زلیخا: بھائی جان، بچا لیجیے مجھے، میں سمت کی بیوی ہوں، میں اس جن کے پاس کیسے جا سکتی ہوں؟ ابا کو سچ بتا دیجیے۔ شہباز: اگر ابا کو سچ بتایا تو وہ پلک جھپکتے ہی سمت کی بستی جلا کر راکھ کر دیں گے۔ تو ایک طرف موت کو دیکھ رہی ہے اور دوسری طرف اپنی محبت کو۔ حیدر: عجیب ستم ہے، دن میں تو سمت کی عشاء ہے اور رات کے اندھیرے میں تجھے اس مسجد میں اسرائیل کی زلیخا بن کر رہنا ہوگا، پر یہ دوہرا کھیل کب تک چلے گا؟ روحان: بہن، ہم ساتوں تیرے ساتھ ہیں، چاہے ابا ہمیں جان سے مار دے، پر ہم سمت تک اسرائیل کی آنچ نہیں پہنچنے دیں گے۔ مسجد کے کونے میں کھڑا اسرائیل، جس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی، زلیخا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے شک ہونے لگا تھا کہ اس کی دلہن کا دل اس روحانی دنیا میں نہیں بلکہ کہیں اور دھڑک رہا ہے۔ بستی میں سمت کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی دلہن عیشا کو پا کر جتنا خوش تھا اتنا ہی اس کے غائب ہونے سے پریشان۔ زلیخا نے اسے کہانی سنائی تھی کہ وہ ایک اناتھ ہے اور اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں،
पर समद अक्सर सोचता कि आखिर वह अचानक कहाँ हो जाती है। समद की उलझने अब गहराने लगी थी। वह अक्सर रात के सन्नाटे में चौंक कर उठ जाता और देखता कि पास लेटी ईशा का शरीर तो वहाँ है, पर उसकी रूह कहीं और भटक रही है। ईशा ने उसे बताया था कि उसका कोई नहीं है, वह एक अनाथालय में पली बड़ी है, लेकिन उसकी आंखों का राज कुछ और ही बयां करता था। उधर मस्जिद में कोहराम मचा था। जुलेखा का जिन शोहर इज़राइल अपनी नई दुल्हन को अपने कबीले की अंधेरी वादियों में ले जाने के लिए बेताब था। इज़राइल दहाड़ते हुए, जुलेखा, ये कैसी लुक्का छुपी है? तुम एक जिन की मलिका हो, इस टूटी मस्जिद के कोने में क्यों छुप रही हो? मेरे साथ चलो। जैसे ही इज़राइल ने सुनना चाहा, जुलेखा की आंखों में समत का चेहरा घूम गया। उसने एक पल की भी देरी नहीं की और अपनी पूरी रूहानी ताकत समेट कर वहां से गायब हो गई। वह सीधे समत के पास पहुंची और उसे कसकर पकड़ लिया। इज़राइल को भागता देख अब्बा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह उसे ढूंढने के लिए जैसे ही अपनी जादुई नजरें दौड़ाने लगे, सातों भाई एक दीवार बनकर सामने खड़े हो गए। सरगम, अब्बा, जुलेखा अभी तैयार नहीं है, उसे थोड़ा समय दीजिए। अब्बा, हट जाओ रास्ते से, मुझे उसकी रूह की खुशबू इंसानों की बस्ती से आ रही है। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? भाइयों ने बिना एक शब्द कहे अपने हाथों से एक घेरा बनाया। शहबाज, हैदर, आतिश, जोरान, सफदर और रूहान ने अपनी आंखों को बंद किया और एक प्राचीन मंत्र पढ़ने लगे। देखते ही देखते मस्जिद और समत की बस्ती के बीच एक तिलिस्मी पर्दा खिंच गया, जिसे पार करना तो दूर कोई भी देख नहीं सकता था। उन्होंने जुलेखा तक पहुंचने वाले सारे रूहानी रास्ते पत्थर कर दिए। इज़राइल गुस्से में, तुम सातों अपनी बहन के गुनहगार बन रहे हो। ये पर्दा कब तक उसको बचाएगा? रूहान धीमी आवाज में, जब तक हमारे जिस्म में आखिरी कतरा बाकी है, हमारी बहन के सुकून तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। उधर समद के पास बैठी जुलेखा जोर जोर से हाफ रही थी। सबन ने उसके चेहरे को हाथों में लिया। समद, ईशा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हारे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हैं और ये तुम्हारे पीछे हवा में धुंध कैसा है? जुलेखा के पास कोई जवाब नहीं था। उसे पता था कि उसके भाइयों ने उसे बचाने के लिए अब्बा और इज़राइल से दुश्मनी मोल ले ली है। तिलिस्म की दीवार के उस पार उसके भाई पिट रहे थे और इस पार वे अपनी अधूरी पहचान के साथ समझ के बहाव में छिपी थी। इंसानी दुनिया और जिनों की दुनिया के बीच फंसी जुलेखा के लिए अपनी असलियत छुपाना अब लगभग नामुमकिन होता जा रहा था। एक तरफ उसकी रूहानी ताकतें खुद ब खुद जाहिर हो रही थी, तो दूसरी तरफ मस्जिद में उसके भाइयों पर कहर टूट रहा था। एक दोपहर समद की माँ रसोई की तरफ बढ़ी। उन्होंने देखा कि ईशा चूल्हे के पास खड़ी है और पतीले में सालन पक रहा है, लेकिन जैसे ही उनकी नजर अंदर गई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ईशा के हाथ में कोई लकड़ी का चम्मच नहीं था, बल्कि उसने अपना हाथ ही कलाई तक खोलते हुए सालन के अंदर डाल रखा था और बड़े सुकून से उसे चला रही थी। उसे ना जलन हो रही थी और ना ही कोई तकलीफ। सासू माँ, अरे ये क्या बला है? ईशा, तुम्हारा हाथ। वह बदहवास होकर बाहर भागी और समत को खींच कर लाई। देख बेटा, तेरी बीवी इंसान नहीं है, ये तो आग का कोई करिश्मा है। लेकिन जब समद अंदर पहुंचा तो ईशा बड़े आराम से हाथ में चम्मच लिए मुस्कुरा रही थी। सब कुछ सामान्य था। समद, अम्मी आप बेकार में वहम कर रही हैं। देखिए तो, ईशा चम्मच से ही तो काम कर रही है। ईशा ने मासूमियत से कहा, शायद माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, धूप की वजह से उन्हें कुछ गलत दिख गया होगा। समद तो मान गया, पर उसकी माँ की आंखों में अब खौफ बैठ चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि इस घर में कुछ बहुत गलत है। उधर वीरान मस्जिद में नर्क उतरा हुआ था। अब्बा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। सातों भाई जमीन पर जंजीरों से जकड़े हुए थे और उन पर रूहानी कोड़े बरसाए जा रहे थे। अब्बा गरजते हुए, बताओ, कहाँ छुपाया है उसे? तुमने अपनी बहन को मिट्टी के पुतलों के हवाले कर दिया।
تم جنوں کی نسل کے غدار ہو۔ ہر کوڑے کی گونج کے ساتھ مسجد کی دیواریں ہل جاتی تھی۔ زرگم کا جسم زخموں سے چور تھا، پر اس نے سر اٹھا کر ہنستے ہوئے کہا، ابا، ہمارے ٹکڑے بھی کر دیں تو بھی ہم اس راستے کا پتہ نہیں بتائیں گے۔ ہماری بہن نے پہلی بار مسکرانا سیکھا ہے، ہم اس کی خوشی کا سودا نہیں کریں گے۔ عزرائیل غصے میں پیر پٹکتے ہوئے، میں اس انسان کی بستی کو راکھ کر دوں گا۔ اگر تمہاری بہن میری نہیں ہوئی تو وہ کسی کی نہیں ہوگی۔ بڑے بھائی حیدر نے خون تھوکتے ہوئے عزرائیل کی طرف دیکھا اور کہا، کوشش کر لے عزرائیل، پر یاد رکھ ہماری موت کے بعد ہی تو اس طلسم تک پہنچ پائے گا۔ ابا نے غصے میں کوڑا اور تیز کر دیا۔ ساتوں بھائی درد سے کرا رہے تھے، لیکن ان کی روحیں اپنی بہن کے ارد گرد اس سرکشا گھیرے کو ٹوٹنے نہیں دے رہی تھی۔ ادھر بھائیوں کی کھال ادھڑ رہی تھی اور ادھر عشا کی آنکھوں سے بنا وجہ آنسو بہہ رہے تھے، جسے اسے اپنے بھائیوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ انسانی بستی کے اس گھر میں اب محبت کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ زلیخا لاکھ کوشش کرتی پر اپنی روحانی فطرت کو قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دن جب وہ بازار سبزی لینے گئی تو گھر میں سمد اور اس کی ماں کے بیچ دبی زبان میں دہشت بھری باتیں ہونے لگی۔ سمد کانپتی آواز میں، امی، آپ صحیح کہہ رہی تھی۔ کل رات جب میں اٹھا تو دیکھا کہ وہ گہری نیند میں تھی، اور کمرے کا پنکھا بند کرنے کے لیے وہ اٹھی نہیں، بس اس کی باں اچانک ربڑ کی طرح لمبی ہوئی۔ اس نے سوئچ بند کیا اور ہاتھ واپس چھوٹا ہو گیا۔ میں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ امی، بیٹا، میں نے کہا تھا نا وہ لڑکی انسان نہیں ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ ہم ابھی تک زندہ ہیں۔ اس کا پیار نہیں، کوئی سایہ ہے جو ہمیں نگل جائے گا۔ اسے اس گھر سے نکالو ورنہ یہ گھر قبرستان بن جائے گا۔ سمجھ جو کبھی عشا کے حسن پر مرتا تھا، اب اس کے قریب آنے سے بھی کترانے لگا تھا۔ اس کا پیار اب گھرنا اور ڈر میں بدل چکا تھا۔ ادھر مسجد کے اندھیرے تہہ خانے میں ساتوں بھائی زنجیروں سے جکڑے خون سے لت پت پڑے تھے۔ ابا کے کوڑوں نے ان کے جسم کو چھلنی کر دیا تھا، پر ان کی یادیں اب بھی تازہ تھیں۔ سرگم بھائیوں، یاد ہے جب زلیخا چھوٹی تھی، اسے جگنو پسند تھے، اور ہم نے اس کے لیے پوری مسجد کو ہزاروں جگنوں سے بھر دیا تھا۔ روحان آنکھیں بند کیے مسکراتے ہوئے، ہاں بھائی، اور جب وہ پہلی بار اڑنا سیکھی تھی تو اس نے درخت کی سب سے اونچی ٹہنی توڑ دی تھی، اور ابا کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے ہم سب نے مل کر کہہ دیا تھا کہ وہ ٹہنی تیز ہوا سے ٹوٹی ہے۔ آتش کہراتے ہوئے، آج وہ ہم سے دور انسانوں کے بیچ ہے۔ کاش وہ انسان اسے ویسا ہی پیار کرے جیسا ہم دیتے تھے، پر مجھے ڈر ہے، انسان کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ حیدر، ابا ہمیں مار ڈالے، پر کاش ہماری بہن کا وہ طلسم کبھی نہ ٹوٹے۔ اگر اسے پتہ چلا کہ ہم یہاں کس حال میں ہیں تو وہ خود کو موت کے حوالے کر دے گی۔ ادھر زلیخا جب بازار سے گھر لوٹی تو اس نے دیکھا کہ سمد دروازے پر کھڑا ہے۔ جیسے اس نے سمد کا ہاتھ پکڑنا چاہا، سمد جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ سمد نفرت اور ڈر سے، مجھ سے دور رہو، تم کون ہو؟ تم اناتالیہ سے نہیں، تم جہنم سے آئی ہو، میں نے سب دیکھ لیا عائشہ، یا جو بھی تمہارا اصلی نام ہے۔ دیکھا، سمد، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں۔ بیوی انسان کی ہوتی ہے، بلاؤ کی نہیں۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، اس سے پہلے کہ میں پورے شہر کو اکٹھا کر لوں۔ زلیخا کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے اپنے بھائیوں کی وہ بات یاد آئی، انسان کی تمیز خوف میں بدل جائے گی۔ اسے اچانک اپنے بھائیوں کی تخلیق کا احساس ہوا، جیسے وہ ان کے شریر پر پڑنے والا ہر کوڑا اس کی روح کو چیر رہا ہو۔ زلیخا وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اس نے بھری آنکھوں سے سمد کی اور دیکھا اور اپنی اصلی پہچان اجاگر کر دی۔ زلیخا، ہاں سمد، میں انسان نہیں ہوں، میں اس ویران مسجد کے جن کے پریوار کی بیٹی ہوں، پر میں نے تم سے کوئی سودا نہیں کیا، میں نے صرف محبت کی ہے۔ سمد اور اس کی امی کے چہرے پھک پڑ گئے۔ سمد کے دل میں جو تھوڑی بہت ممتا بچی تھی وہ بھی خوف میں بدل گئی۔ اس نے زلیخا سے نظر چلا لی۔ سمد،
تم نے محبت نہیں ہمارے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ جس گھر میں خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں ایک جن کیسے رہ سکتی ہے؟ تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔ جب زلیخا نے جانے سے انکار کر لیا تو سمد کی امی نے پاس کے گاؤں سے ایک سخت مولوی صاحب کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ لڑکی اپنی مرضی سے نہیں جائے گی، اسے تو روحانی طاقت سے ہی بے دخل کرنا ہوگا۔ ادھر ویران مسجد میں سناٹا پسر گیا تھا۔ اسرائیل نے پوری دنیا چھان ماری تھی پر بھائیوں کے طلسم نے اسے ہر بار ناکام کر دیا۔ تھک ہار کر اس نے زمین پر اپنی تلوار پھینک دی۔ اسرائیل، میں ہار گیا۔ زلیخا نے اپنی روح ہی مجھ سے الگ کر لی ہے۔ جس کا دل میرے پاس نہیں اس کا جسم پا کر میں کیا کروں گا؟ ابا جو اب تک غصے میں پاگل تھے اپنے بیٹوں کی ادمری حالت دیکھ کر ٹوٹ گئے۔ انہوں نے کوڑا پھینک دیا اور زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ ایک باپ کی ممتا آخر کار جاگ اٹھی تھی۔ ابا، لڑکھڑاتی آواز میں، زرگم، شہباز، میرے بچوں، بس کرو، مجھے اور نہیں مارنا تمہیں۔ مجھے بس اتنا بتا دو کہ میری بچی کہاں ہے اور کیسی ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اسے زبردستی واپس نہیں لاؤں گا۔ میں بس اسے دور سے ایک بار جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ واقعی اس مٹی کے انسان کے ساتھ خوش ہے۔ بڑے بھائی زرگم نے خون سے سنی آنکھیں کھولی اور اپنے باپ کی بے بسی دیکھی۔ زرگم، ابا، وہ خوش رہنے کی کوشش کر رہی ہے پر انسان کا دل پتھر سے بھی سخت ہوتا ہے، اسے ہماری ضرورت پڑنے والی ہے۔ ادھر سمد کے گھر کے باہر مولوی صاحب آ پہنچے تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں لوبان اور ہاتھ میں پرانی کتابیں تھامی ہوئی تھی۔ اندر کمرے میں بیٹھی زلیخا کو اچانک اپنے بھائیوں کی تڑپ اور باپ کی پکار سنائی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ سمد دروازے کے باہر سے، مولوی صاحب، اسے آج ہی اس گھر سے نکالیے، اس نے میری زندگی کو تماشا بنا دیا ہے۔ زلیخا نے کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھا اور بدبدائی، بھائی، کیا آپ نے مجھے اس لیے بچایا تھا کہ ایک انسان مجھے اس طرح ذلیل کرے؟ ابا، آپ کی گنہگار بیٹی بہت اکیلی ہو گئی ہے۔ سمد کے گھر میں مولوی صاحب نے اپنا عمل شروع کر دیا تھا۔ لوبان کا دھواں اور منتروں کی تیکھی گونج ہوا میں زہر گھول رہی تھی۔ زلیخا درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس کی روحانی طاقت ایک ادرشیہ بندھن میں جکڑی جا رہی تھی۔ مولوی آنکھ بند کر کے اونچی آواز میں منتر پڑھتے ہوئے، اے خدا کے نافرمان مخلوق، اس پاک کر کو چھوڑ دے ورنہ تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ زلیخا کے جسم سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ اس کی چیخیں کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگے۔ تبھی ایک بھیانک گرجنا ہو جیسے آسمان پھٹ گیا ہو۔ طلسم کا پردہ ٹوٹ چکا تھا۔ ابا، اسرائیل اور ساتوں بھائی ایک ساتھ سمد کے گھر میں طوفان کی طرح داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ زلیخا زمین پر بے جان پڑی ہے۔ اس کے جسم سے روحانی روشنی مدھم پڑ رہی تھی۔ سمد اور اس کی امی خوف سے کانپ رہے تھے۔ ابا، زلیخا کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر، میری بچی، یہ کیا ہوا تجھے؟ پر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ زلیخا کا جسم مٹی میں مل چکا تھا اور اس کی روح ہوا میں کہیں اوجھل ہو چکی تھی۔ نہ جینوں کی رہی نہ انسانوں کی۔ ساتوں بھائیوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ان کی بہن جسے انہوں نے اپنی جان سے زیادہ سنبھالا تھا آج انسانوں حیوانیت کی بھیٹ چڑھ چکی تھی۔ زرگم دھاڑتے ہوئے اس کی آنکھیں انگاروں جیسی دہک رہی تھی۔ تم انسانوں نے ہماری زلیخا کو مار ڈالا، تم سب اس کی قیمت چکاؤ گے۔ ایک پل میں ہی روشنی سے بھرا وہ گھر چیخوں اور خوف سے بھر گیا۔ ساتوں بھائی جب تک درد اور بے بسی میں تھے اب قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں اس گلی میں پڑی تو وہاں صرف سناٹا تھا۔ سمد کا گھر جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ جہاں کبھی ہنسی خوشی کا آواز تھا وہاں اب صرف کالی راکھ اور انسانیت کا ماتم پسرا تھا۔ ایک طرف زلیخا کی قبر تھی جو بس ایک نشان بھر تھی کیونکہ اس کا جسم بچا ہی نہیں تھا، اور ٹھیک اس کے بغل میں خوفناک اور بھیانک طریقے سے سمد اور اس کے پورے پریوار کی قبریں تھیں۔ مسجد کے ویران پڑے تہخانے میں ساتوں بھائی بیٹھے تھے۔
ان کی آنکھوں میں نفرت کے ساتھ ساتھ ایک گہرا دکھ تھا۔ شہباز دیواروں کو گھورتے ہوئے، ہمیں اپنی بہن کو بچا لینا چاہیے تھا، ہم اسے پھر کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھ پائیں گے۔ روحان، اس کی ہنسی کی گونج اب صرف ہماری یادوں میں قید ہے۔ وہ مسجد جو کبھی ان کے پریوار کی رونق تھی، اب ان کی بہن کی قبرگاہ بن چکی تھی۔ ہر رات جب انسانی دنیا سو جاتی، زلیخا کی روح چپکے سے سمت کی قبر پر آتی، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا اور ایک فسفساہٹ سنائی دیتی، میں نے تجھے معاف کیا سمت، کاش ہم دونوں اپنی دنیا سے باہر نہ نکلتے۔ مسجد کے اس ویران صحن میں جہاں کبھی زلیخا کی کھلکھلاہٹ گونجتی تھی، اب سناٹا اتنا گہرا تھا کہ بھائیوں کی دل ٹوٹنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ زرگم جو سب سے سخت بھائی مانا جاتا تھا، آج مسجد کی زمین پر بیٹھ زلیخا کے چھوڑے اس پھٹے ہوئے حجاب کو سینے سے لگائے سبک رہا تھا۔ بھائیوں، یاد ہے جب وہ چھوٹی تھی اور اسے اندھیرے میں ڈر لگتا تھا تو ہم ساری رات اس کے کمرے کے باہر مشالے لے کر کھڑے رہتے تھے تاکہ اسے ایک پل کے لیے بھی یہ نہ لگے کہ وہ اکیلی ہے۔ پر اس رات جب وہ مولی کے منتروں سے تڑپ رہی تھی، ہم کہاں تھے؟ روحان، چھوٹا بھائی جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، بھائی جان، اس نے ہمیں پکارا ہوگا، جب اس کا ہاتھ جل رہا ہوگا، جب اس کی روح دھواں بن رہی ہوگی، اس نے ضرور ہمارا نام لیا ہوگا۔ ہم اسے 7 سمندر پار سے چیزیں لا کر دیتے تھے،